जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रऊफ़ क्लास, आपके सामने नए एक वीला के साथ हाजिर हूं। आज एक बड़ी मेजर डेवलपमेंट हुई और ये समझा जा रहा है कि शायद बर्फ़ जो है ना पिघली है इमरान खान साहब और ये हुकूमत के दरमियान। और आज आर्मी चीफ जो है उन्होंने एक गैर मामूली स्टेप लेते हुए पीटीआई के अरकान जो हैं जिनको 2-2 साल तक सज़ाएँ दी हुई थी, तो 6-6 माह की उन्होंने सज़ाएँ जो हैं उनकी माफ़ करके उनको रिहा करने का उन्होंने अगेन हुक्म दिया। और बाकी के करीब कुछ लोग 40 से कुछ ज़्यादा लोग हैं जिनके केसेस जो है रिव्यू पिटीशन के तौर पर उनको दोबारा कोर्ट्स को भेजे गए हैं, तो कहा जा रहा है कि शायद उनको भी माफ़ कर दिया जाएगा। एक जो हमें एक एनवायरनमेंट नज़र आ रहा था, उसमें सख्ती थी, उसमें तलखी थी, उसमें हार्श वर्ड्स जो हैं वो एक्सचेंज किए जा रहे थे, कम से कम उसमें कमी आई है। तो इससे बहुत सारे सवालात पैदा हो गए कि क्या वाकई इन इमरान खान साहब और फ़ौज के दरमियान जो है कशीदगी से कम हो जाएगी, कोई रास्ता नया खुलेगा, खान साहब का मिलिट्री ट्रायल वो नहीं होगा। और जो उनके बारे में कहा जा रहा है कि शायद जनरल फैज़ जो हैं वो बहुत सारी चीज़ें जो हैं खान साहब के हवाले से उन्होंने बताई हैं, या उन्होंने वादा माफ़ गवाह के तौर पर कुछ बातचीत आगे बढ़ी है। सो खान साहब का क्या फ्यूचर है? क्या खान साहब को इससे जो कुछ हो रहा है इससे थोड़ा सा इनक्रेज होना चाहिए? नंबर वन इस पर बात करेंगे कि हौसला अफजा बात है कि पर अगेन बड़े अरसे बाद कुछ ना कुछ ये पीटीआई को एक रिलीफ जो है ना एस्टेब्लिशमेंट से मिलता हुआ नज़र आ रहा है, नंबर वन। दूसरी बात सबसे बड़ी ये है कि जनाब खान साहब का मिलिट्री ट्रायल जो है अब होगा या नहीं होगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और नंबर तीन कि ये जो इतनी उसमें चेंज ऑफ हार्ट हुई है, तो ये फ़ौज के अंदर की इंटरनल एक अपनी उनकी एक अंडरस्टैंडिंग है कि हमें ये काम करना चाहिए, हमें इसके फ़ौजी अदालतों से जिनको सज़ाएँ हुई हैं, तो हमें इससे पहले कि बहुत बड़ा इशू बन जाए हम खुद ही इस प्रेशर को रिलीज़ करना शुरू कर दें। क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है अमेरिकन हूँ, यूरोपियंस हूँ या यूके हूँ, वो इस पर अपनी कंसर्न का इजहार कर चुके हैं, जितने 85 लोगों को सज़ाएँ दी गई थी। सो अभी से ही कि वो ये समझा जा रहा है कि इसके बाद जो दबाव आया है हुकूमत पाकिस्तान पर, स्पेशली G+ स्टेटस जो है यूरोपियन यूनियन ने जो दिया हुआ है $1 बिलियन के करीब, तो हुकूमत पाकिस्तान को शायद कहीं से फील हुआ है कि अगर हमने ये पेस अगर रखी और हमने कोई रिलीफ ना दिया और हमने थोड़ा सा मामलात को सेटल ना किया, तो ये हमारे लिए ख़तरा हो सकता है। $1 बिलियन बहुत बड़ी एक अमाउंट है जो कंसेशन मिली हुई है हमें इसकी ड्यूटीज़ की मद में, जो यूरोपियन यूनियन जो है बाकी खत्े में शायद किसी और ममालिक को इस तरह की इतनी बड़ी फेवर नहीं है। सो हमारी इस्टेब्लिशमेंट और या हुकूमत को कभी भी नहीं चाहेगी कि पाकिस्तान से जो ये चीज़ें जा रही हैं यूरोपियन मंडी में वो महंगी हों और हमारी सेल जो है वो कम हो, और फिर हमारा वर्कर जो है वो भी सफ़र करे जो कारखानों में काम कर रहे हो। सबसे ज़्यादा हमारी रेमिटेंसेस, हमारे जो फॉरेन रिजर्व जो है उनको कुछ झटका लगे। क्या ये कंसिड्रेशन है जिसकी वजह से तो आर्मी ने ये फैसला किया कि चलें ठीक है, सज़ाएँ देनी थी दे दी, डेढ़ साल वो भुगता भी चुके हैं, 6 महीने की बात है, हम थोड़ा क्रेडिट भी ले सकते हैं और हमें समझा जाएगा कि कंपैशनेट ग्राउंड्स पर आर्मी चीफ ने एक फ़ैसला किया, लिहाजा एक गुड विल फैक्टर जो है ना वो भी पैदा होगा। सो इसमें बड़ी एक तफसील से बात करने की ज़रूरत है कि ये इंटरनल एक आर्मी का अपना एक अंडरस्टैंडिंग है, या वो जैसे मैंने कहा स्टॉर्म वाज गैदरिंग कि यहाँ से तूफ़ान उठ रहा था और 3 बड़े मुल्कों ने जो बात की थी, तो लिहाजा उसके तहत एक स्ट्रेटजिकली एक फ़ैसला किया है कि हम इसको वो लेकर जाए, नंबर वन। दूसरी बात यह है कि हम इसमें साथ देखते हैं, अगर आपको याद हो जो मेरे चंद हज़ार दोस्त हैं आप जैसे जो मुस्तकिल मुझे देखते या सुनते हैं, उन्हें याद होगा मैंने ये कुछ दिन पहले एक वीलॉग किया था जिसमें मैंने बताया था कि जनाब जनरल आसिम मुनीर जो है क्या वो पैटर्न फॉलो करेंगे जो इससे पहले, अगर आपको याद हो, उन्होंने जब आर्मी चीफ बने थे जो पहला ऑर्डर उन्होंने किया था, तो लेफ्टिनेंट जनरल अगेन जावेद इकबाल थे, आपको याद होगा, वो साबिक डीजी ऑपरेशन थे, मेरा ख्याल एमओ रहे, तो मिलिट्री ऑपरेशन रहे थे, जिनको जनाब बाजवा साहब के दौर में अमेरिकन की उसको स्पाई करने के नाम पे 14 साल सज़ा दी गई थी। फिर सज़ा की कमी कुछ बाजवा साहब ने भी की थी, और जनरल आसिम मुनीर साहब ने आते ही पहले दिन जो है उन्होंने उनकी सज़ा जो है ना माफ़ की थी। 3-4 साल वो भी गुजार चुके थे, अडियाला जेल में थे, आपको याद होगा, उन पर बड़े चार्जेस लगे थे। सो जनरल आसिम मुनीर जो है पहले ही पार्टन वो सेट कर चुके हैं एक इसकी ट्रेडिशन, और मैंने आपको बताया भी था कि क्या वो ये पैटर्न को फॉलो करेंगे, तो मेरा ख्याल है वो इस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं कि जो उन्होंने पार्डन दिए थे। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इससे पहले कि मैं इन पे आऊँ, ये जो चेंज हुई है बहुत बड़ी, इसके क्या वाकई इमरान खान साहब और बाकी जो हैं इसका दायरा कार वहाँ तक बढ़ेगा, फ़ौज और इनके दरमियान जैसे मैंने कहा बर्फ़ पिघलेगी, इससे पहले एक और डेवलपमेंट हुई है, एंड दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल। वो ये इस वक्त आपको पता है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं हुकूमत और ये इमरान खान साहब के दरमियान। आज भी एक उनका पहला एक बड़ा एक मेन मैं समझता हूँ, इससे पहले भी हुई थी, मीटिंग हुई थी, तो उसमें ये हुकूमत तवक्को कर रही थी कि ये जो बैठेंगे, ये जो इनके
ان کے نمائندے عمران خان صاحب نے نامینیٹ کیے تھے، تو یہ چارٹر آف ڈیمانڈ لے کر آئیں گے کہ جناب کہ مذاکرات کے درمیان کیا ہماری کیا ڈیمانڈز اور حکومت ان سے وہ آ کے کیسے ان کو ڈیل کرے گی، یہ حکومت کی طرف سے کیا ڈیمانڈز ہو سکتے ہیں. سو آج سرپرائزنگلی پھر وہ جو کہتے تو ہیں کہ مذاکرات حکومت نہیں کرنا چاہتی، لیکن لگتا یہ کمیٹی جو ہے، حالانکہ بڑی 6 ممبر کمیٹی جو بنائی گئی ہے، بڑی امپورٹنٹ لوگ ہیں اس میں، لیکن ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. خان صاحب کو جو میں پہلے بھی کہتے رہتا ہوں، آپ میں سے دوستوں کو پتہ ہوگا، خان صاحب جو ہے مسلسل پیچھے بیٹھ کے انہیں لگامیں جو تھامی ہوئی ہیں نا، وہ کسی پہ بھروسہ نہیں کر رہے، ٹرسٹ نہیں کر رہے. انہیں لگتا ہے کہ ہر بندہ جو ہے فوج کا ایجنٹ ہے، ایجنسیوں کا ٹاؤٹ ہے، وہ ملا ہوا ہے، وہ غدار ہے اور میرے ساتھ وفادار نہیں ہے، اندر کھاتے ملا ہوا ہے، اور وہ شاید مجھے دھوکہ دے گا، پارٹی کو دھوکہ دے گا. اور اوپر سے سوشل میڈیا بھی آپ کو پتہ تبلے پہ سنگت دیتے ہیں. ہر بندے کے بارے میں جو بھی تھوڑی سی سافٹ بات کرے، تھوڑی سی صلح صفائی کی بات کرے، تھوڑی سی سینٹی کی بات کرے، کوئی سمجھدار کوئی اپنا مشورہ دے، کوئی کہہ دے کہ جناب تھوڑا تناؤ کم کریں، سیاست کو سیاست کی طرح کھیلیں، گریلا جنگ نہ بنیں، فوری طور پر سوشل میڈیا سے لے کے تو پارٹی تک جو چھت پہ جا لگتے ہیں سارے. وہ کہتے ہیں نہیں، یہ تو جنگ و جدل ہے جناب، یہ تو مہابھارت ہے. یہ تو کچھ اگر سیاست رہنے نہیں دی گئی نا، مہابھارت کے طور پر ایک لڑی جاتی کہ دو فوجیں جیسے لڑتی ہیں، اور اس میں ایک کو ایلیمینیٹ کرنا ہوتا ہے، ایک نے جیتنا ہے تو دوسرے نے ہارنا ہوتا ہے. اینڈ وہ کہتے ہیں نا انگریزی کے ایک اس کا محاورہ اس کے طور پر لیا جاتا ہے کہ نو پرزنر از ٹیکن، کہ کسی کو زندہ نہیں رکھنے دینا، سب کو آپ نے ایلیمینیٹ کر دینا، تو بالکل تہز نہز کر دینا اپنے مخالفین کو. سیاست اس انداز سے جو لڑی جاتی ہے یا کی جا رہی ہے، سیاست تھوڑی اور گریلا جنگ کی جو شکل اختیار کر گئی، تو اس میں خان صاحب کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے. آج انہوں نے کہا جناب کہ آپ ہمیں اجازت دیں، ہم نے خان صاحب سے جا کے ملنا ہے، اور وہ ہم ان سے مینڈیٹ لیں گے، گفتگو کریں گے، چارٹر آف ڈیمانڈ ہم کیا پیش کریں گے، پھر ہم لے کر آئیں گے. اب سوال یہ ہے کہ آپ اتنی بڑی امپورٹنٹ وہ کر رہے ہیں، اس میٹنگز کر رہے ہیں، مذاکرات کر رہے ہیں، بڑے عرصے سے اس کی تیاری ہو رہی ہے. آپ کی 2 ڈیمانڈ تو ہمیں سامنے آ چکی ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور اسیران جو ہیں ان کی رہائی کی جائے. اسیران کی رہائی تو چلو شروع ہو گئی فار وٹ ایور وہ ریزن چلیں. ایک پہلا پتھر تو وہ کہتے ہیں نا ایک لڑک گیا ہے نا، کہ کچھ لوگ تو چھوڑے گئے، وہ تو چلو آپ کی مانی گئی ہے. تو خان صاحب سے آپ یہ پہلے نہیں ملے تھے، ملاقات نہیں ہوئی تھی، یا آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی کہ ہمارے کیا کیا مطالبات ہونا چاہیے. سو آپ نے 1 ہفتہ مزید ضائع کیا ہے. اب 1 ہفتے بعد ہی میرا خیال مذاکرات ہوں گے. حالانکہ نام ذرا پڑھنے والے ہیں جو لوگ اس وقت حکومت کے ساتھ مذاکرات، عمر ایوب صاحب ہیں، علی امین گنڈا پور صاحب ہیں، سلمان اکبر راجہ صاحب ہیں، اسد کیسر صاحب ہیں، سینیٹر یہ راجہ ناصر عباس صاحب ہیں، اور صاحبزادہ محمد اگر حامد رضا صاحب ہیں. مطلب اٹس اے ہائی پروفائل، ہائی پاورڈ باڈی ہے. اس میں سارے لوگ ہیں، سیکرٹری جنرل بھی ہیں پارٹی کے، لیکن وہ کہتے ہیں جناب کہ ہمیں کچھ نہیں پتہ، ہم نے کیا آپ سے بات چیت کرنی ہے، کیا کہنا ہے، یہ ہم خان صاحب سے پوچھیں گے. ٹھیک ہے جی، خان صاحب سے پوچھ لیں گے. اس کے بعد خان صاحب آپ ان کو کیا بتائیں گے، یا یہ کیا پوچھ کے ہوم ورک کی بتا رہا ہوں کہ سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل بھی شامل ہیں. مطلب سابق سیکرٹری جنرل جو تھے وہ آپ کو پتہ ہے عمر ایوب صاحب تھے، سرونگ جو ہے موجودہ وہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، چیف منسٹر بھی شامل ہیں، اسپیکر سابق قومی اسمبلی بھی شامل ہیں، اور وہ حامد رضا صاحب جو اس کے سنی کونسل اتحاد جس کو پوری ضم ہوئی ہے اس وقت، ان کے ممبران گئے ہوئے ہیں، وہ بھی ہیں. اب ان کو بھی نہیں پتہ کہ ہم نے حکومت سے کیا مذاکرات کرنے. وہ کہتے ہیں ہم اڈیالہ جائیں گے اور خان صاحب سے پوچھ کر آئیں گے. سو وہ پھر انہوں نے کہا چلیں پوچھ کر آئیں. چلو ان کی تو اپنی فارمیشن ہے، جو بھی ہے وہی والی بات کہ خان صاحب اعتبار نہیں کرتے کسی پہ. وہ خیر بہت سارے موسٹلی سیاستدان کسی پہ اعتبار نہیں کرتے، کیونکہ یہاں پہ کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہوتا ہے کہ آپ نے آنکھ اگر جھپکی ہے تو اگلے بندے نے وار کر دیا آپ پہ، اور آپ کے ساتھ فراڈ ہو گیا، دھوکہ ہو گیا. کیونکہ سیاست کو سمجھا جاتا ہے ایک دوسرے کو یوز کرنے کا نام، کہ جو کسی دوسرے کو یوز کر لے گا وہ بڑا کھلاڑی ہے، وہ سکندر ٹھہرا بولا اس میں حساب ہے. چلیں یہ تو اپنی جگہ دیکھتے ہیں خان صاحب سے وہ کیا لے کے آتے ہیں. دوسری طرف ایک جو چیز ہے کہ حکومتی اتحاد کے جو لوگ اس وقت نیگوشیٹ کر رہے ہیں وہ بڑی انٹرسٹنگ لسٹ ہے، مطلب میرے لیے بڑی انٹرسٹنگ ہے. مثلا اس میں کوئی 9 کے قریب لوگ ہیں، ان کے 6 ہیں، اس کے پی ٹی آئی کے 6 ہیں، انہوں نے 9 ڈال دی ہیں. مطلب ان کو بھی بہت بڑا وہ چاہیے تھا کہ جناب کہ آپ بیٹھیں. اور اس میں جو نام ہے وہ اگین اس میں اتحادی بھی شامل ہے. صاحب حکومت کہہ سکتی ہے جناب ہمارے اتحادی ہم سارے بیٹھیں گے اکٹھے اور پھر ہی بات چیت ہو سکتی ہے کہ اس میں ہم آن بورڈ لینا ہے. اس میں سب سے بڑا جو ہے اس میں نئے وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب ہیں، سینیٹر عرفان صدیقی صاحب ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب ہیں. 3 لوگ تو یہ حکومت کے ہیں. پھر پیپلز پارٹی کے 2 ہیں، راجہ پرویز اشرف ہیں، پھر سید نوید قمر صاحب ہیں، پھر یہ 2 یہ ہو گئے. ایم کیو ایم کے فروخ ستار صاحب ہیں. اور سب سے بڑا اہم نام جس کی وجہ سے یہ نام میں پڑھ رہا ہوں، ادروائز شاید میں نام نہ پڑھتا بتا دیتا اوورآل، وہ ہے جناب یہاں اعجاز الحق صاحب، یہ پاکستان مسلم کے ضیاء ہیں. اعجاز الحق صاحب آپ کو پتہ ہے کچھ عرصہ پہلے عمران خان صاحب کے ساتھ تھے، انہیں کی پارٹی کے ساتھ آنا جانا اٹھنا بیٹھنا، شاید ان سے ٹکٹ وغیرہ اور الائنسز کی بات بھی ہو رہی تھی، شاید ضم بھی کر رہے تھے اپنی پارٹی کو پی ٹی اے میں. آج وہ حکومت کے ساتھ بیٹھ کے عمران خان صاحب کی پارٹی سے مذاکرات کر رہے ہیں.
تو دیٹس ویری انٹرسٹنگ کیچ. کیسے دیکھیں نا سمجھدار لوگ اپنی پوزیشنیں بدل لیتے ہوتے ہیں کہ پالیٹکس میں وہ کہتے ہیں سارا چلتا ہے بھائی صاحب, آج کے دشمن کل کے دوست سارے کچھ ہوتے ہیں. سو اعجاز الحق صاحب اس وقت یہ حکومت کے ساتھ یہ بیٹھ کے عمران خان صاحب کے پارٹی کے لوگوں سے مذاکرات کر رہے ہیں. انقلابات ہیں یہ زمانے کے سر. ساتھ میں جناب یہاں پہ خالد مقصد صاحب بلوچستان سے اور علیم خان صاحب جو ہیں کیونکہ ان کی اپنی بھی پارٹی ہے. اب سوال یہ ہے کہ جناب کیا مذاکرات کامیاب ہوں گے؟ میرا یہ خیال میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اتنے بڑے مطالبات نہیں عمران خان صاحب نے ڈالے. اس وقت عمران خان صاحب کو سب سے بڑی جو میرا خیال ہے وہ چاہیے نا, وہ ان کو اپنی جیل سے آزادی چاہیے. وہ اس وقت فوکس اسی پہ کر رہے ہیں. اس سے زیادہ وہ جو ان کے 3 ڈیمانڈ تھی پہلے, وہ 22 اور 26 یا 24 نومبر والی, وہ سائڈ پہ ہوگی. وہ 3 آپ کو یاد ہوں گی یا نہیں یاد, کیونکہ پتہ اتنا رش میں چیزیں نہیں جاتی. آپ میں سے کسی کو یاد ہیں وہ 3 ڈیمانڈز کیا تھیں؟ اگر فوری طور پر آپ سے پوچھا جائے, ذہن پہ زور دیں اور گوگل کیے بغیر کہ خبر ڈھونڈیں, تو آپ لوگ بتا سکتے ہیں وہ 3 ڈیمانڈز کیا تھی جو اگر 24 یا 22 نومبر کو لے کر آئے تھے, اور یہاں اتنا بڑا اسلام آباد میں ہنگامہ ہوا, بقول ان کے فائرنگ ہوئی, لوگ مارے گئے, زخمی ہوئے, شلنگ ہوئی, لوگ ڈس اپیئر ہیں. آپ کو یاد ہیں وہ کیا 3 تھے؟ اب کیا 2 ہیں جو آپ کی طرف ہیں؟ چلے میں آپ کی تھوڑی سی مدد کر دیتا ہوں. 3 تھے. ایک تو یہ تھا انہوں نے کہ ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے, مطلب شہباز شریف صاحب استعفیٰ دیں, عمران خان صاحب یا ان کی پارٹی کو وزیر اعظم بننا چاہیے, آپ نے کیونکہ چوری ڈاکہ کیا تھا ہمارا مینڈیٹ. ایک یہ تھا. دوسرا یہ تھا 26 ترمیم جو تھی کہ وہ یا اس کو ختم کیا جائے, ریورس کیا جائے, جس کے تحت عدالتی پروسیس جو ہے عدالت کو بلڈوز کر دیا گیا. یہ کیا. تیسرا یہ تھا کہ جناب کے تمام جو قیدی جو ہیں ان کو انکنڈیشنل طور پر رہا کیا جائے, جس میں عمران خان صاحب اور دیگر لوگ بھی تھے. اس وقت کیا وہ شرائط ہے؟ یہ تینوں وہ نہیں ہے. ایک ہے اس میں اسیران کی ہے, باقی 2 ہٹ گئی ہے. 26 ترمیم کا بھی کہیں پہ ذکر نہیں آ رہا آپ کے سامنے, وہ بھی سائڈ پہ. مینڈیٹ کی بات بھی نہیں ہو رہی. سو خان صاحب نے وہ 2 شرائط تو ہٹا دی ہیں. انہوں نے اس کی جگہ ایک اور ایڈ کی, جوڈیشل کمیشن بنا دے. خان صاحب کو فیز 7 چاہیے کہ ہم نے دیکھیں انکوائری کمیشن جو حکومت بنا دے گی, میرا خیال ہے. اسیران کا انہوں نے رہائی شروع کر دیے. سو ان ادر ورڈز وہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ اس حد تک وہ تو کامیاب ہو گئے. لیکن مین سوال یہ ہے جس پہ میں اپنے وہ پہلے حصے والی کی طرف آتا ہوں, پہلے بات ہو رہی تھی, کیا خان صاحب کو رہا کیا جائے گا؟ خان صاحب ہر قیمت پہ اس وقت رہا ہونا چاہتے ہیں, یہ آبویس ہے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی شرائط کو لوز کیا ہے, وچ از فائن. میں تو اس حق میں ہوں کہ پالیٹکس میں آپ کو فلیکسیبلٹی کے ساتھ چلنا چاہیے. عمران خان صاحب کو رائٹ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی پارٹی پالیسی پہ یا اپنی شرائط کو وہ کریں, تھوڑا سا ان پہ کمپرومائز کریں, اور وہ بھی اپنی بھی وہ فلاح دیکھیں, بہتری دیکھیں, اپنے پارٹی کی بھی دیکھیں, اپنے پارٹی ورکر کے بھی دیکھیں, ایز دیکھیں. اس وقت ان کو تھوڑا سا ان کو ریلیف چاہیے. خان صاحب کو بھی چاہیے, ان کے پارٹی کو بھی چاہیے. فٹیگ ہے پچھلے 2-2.5 سالوں سے مسلسل ایک لڑائی میں, جھگڑے میں, مار کٹائی میں, جیلوں میں, ٹارچر میں, ہیومن رائٹس ابیوزز میں, ان کے ملٹری ٹرائل ہوئے ہیں اور بہت کچھ ہوا ہے. گھروں کو توڑا گیا, بزنسز خراب کیے گئے. ورکر کو بھی تھوڑا سا ریلیف چاہیے جو خان صاحب لے کر دے سکتے ہیں ان کو. سوال یہ کہ خان صاحب لے کر دینے کو تیار ہیں. جو لگتا ہے کہ خان صاحب نے شرائط ہیں بڑی انہوں نے کم رکھی ہیں, سو لہٰذا یہ ممکن یہ ہو رہا ہے کہ وہ ان کو ایک ریلیف کی ایک شکل دی جائے. اسی پہ موڈیلٹیز طے ہو رہی ہیں کہ خان صاحب کو کہاں رکھا جائے گا. ان کو زمان پارک رکھا جائے گا, ان کو بنی گالا رکھا جائے گا, خان صاحب چپ رہیں گے, نہیں رہیں گے, جلسے کریں گے, جلوس کریں گے. اور میری ایک اور رائے ہے کہ خان صاحب کو ایک گرنٹر بھی چاہیے ہوگا, گرنٹر کے بغیر شاید معاملات نہیں حل ہوں گے. گرنٹی کون دے گا؟ UK دے گا, یورپین یونین دے گی, یا امریکن دیں گے, کیونکہ سعودیز کے ساتھ تو خان صاحب کی اتنے اچھے تعلقات نہیں رہے. انہی میں سے کوئی ملک اگر حکومت پاکستان کے ساتھ کوئی مزید بیٹھ کے گارنٹیز دے کہ معاملات جو ہیں ان کو تھوڑا سا نارمل ہونے کے لیے ٹائم چاہیے, اور خان صاحب کچھ عرصے کے لیے خاموش رہیں گے, جو ان کے مزاج میں نہیں ہے کہ وہ خاموش رہیں, وہ 24 گھنٹے سے زیادہ وہ نہیں رہ سکتے. سو یہ بھی ایک پاسبلٹی. اور خان صاحب ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ میری رہائی سے پہلے میرے ورکر رہا کریں, جو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ایک پارڈن دیا جا سکتا ہے, ان کو ضمانتیں دی جا سکتی ہیں. سو وہ رہائی کا تھوڑا کہیں نہ کہیں پہ ایک لگ رہا ہے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ہماری نظر آ رہا ہے کلیئر کہ وہ ملٹری ٹرائل کے حوالے سے دباؤ میں ہے, اور وہ شاید اس طرح کے ریئیکشن جو ہے امریکن, یورپین یا UK سے توقع نہیں کر رہے تھے, لہٰذا انہیں سافٹ ہونا پڑے گا. خان صاحب کی جو ملٹری ٹرائل کی باتیں ہو رہی تھی وہ بھی مجھے تو نہیں لگتا کہ ملٹری ٹرائل جو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کر سکے گی عمران خان صاحب کا. اور آج والی اس سے ڈیولپمنٹ سے تو مزید لگ رہا ہے کہ وہ اس پہ ریلیف دینے کی کوشش کریں گے, اسپیشلی شاید 20 جنوری سے پہلے کہ ان کے ٹرمپ کے آنے سے پہلے, یا 31 جنوری کو ڈیڈ نے رکھی کہ مذاکرات کامیاب ہونے کی. مجھے ذاتی طور پر لگتا ہے کہ اتنا بڑا یہ شرائط نہیں ہے دونوں. خان صاحب نے بہت ساری فلیکسیبلٹی دکھائی ہے ان دونوں ایشو پہ کہ انہوں نے اپنی شرائط پیچھے کی ہیں, اور تو وہ اس پہ اپنی ڈیمانڈز دے رہے ہیں جن کو میٹ کیا جا سکتا. لیکن دوسری طرف کچھ لوگ یہ بھی ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں یہ عام لوگوں کے لیے معافی تھی, خان صاحب کے لیے یا جو 9 مئی کے وہ ہیں
وہ اسکیمرز ہیں، پلاٹرز ہیں، جنہوں نے پلاننگ کی ان کو نہیں بخشا جائے گا، نہیں چھوڑا جائے گا، نہیں چھوڑا جائے گا، وہ اپنی جگہ پہ ہوگا، لیکن مجھے لگتا ہے ٹرائل نہیں ہو، ملٹری ٹرائل نہیں ہوگا کم از کم عمران خان صاحب کا، اس پہ بڑا ایک کنسنسس ہوتا ہوا ڈیولپ لگ رہا ہے، بیکاز آف ناٹ کوئی انٹرنل ریزن، بیکاز آف ایکسٹرنل فیکٹر، جو میں نے کہا وہاں سے ریئیکشن آیا ہے۔ اب خان صاحب ملٹری ٹرائل سے بچتے ہیں، چھوڑا جاتا ہے نہیں چھوڑا جاتا، کہنے والے تو بہت سارے جو پرو اسٹیبلشمنٹ کچھ جرنلسٹ ہیں جن کے رابطے رہتے ہیں، جن کے ذریعے خبریں مطلب لیک کرائی جاتی ہیں اور ایک طرح کا ورژن دیا جاتا ہے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ نہیں، کہ خان صاحب جو ہیں ان کے لیے ابھی کوئی آسانی نہیں ہے، ان کے ورکر کو کچھ آسانی دی جا سکتی ہے، لیکن خان صاحب جو ہیں وہ ابھی تک وہ جیل میں رہیں گے، اور 9 مئی کے حوالے سے جو ان کا حساب کتاب ہے وہ رہے گا۔ اگر خان صاحب کا حساب کتاب رہے گا تو پھر تو میرا خیال ہے ایک ایشو سیٹل نہیں ہوگا، پھر تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی رہے گی، لڑائی جھگڑا پھڈے رہیں گے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ وہی ہے کہ فوج رہا کرنے کو بھی تیار ہو جائے سپوزلی، گرنٹر کہاں سے آئے گا؟ گرنٹی جیسے وہ نواز شریف صاحب کی سعودی سے نہیں دی تھی، اور بینظیر بھٹو صاحب کی کنڈولیزا رائس اور مارک رائے گرانٹ اور امریکنز نے دی تھی، تو خان صاحب کی گارنٹی کون دے گا؟ اب آپ کہیں کہ خان صاحب کو گارنٹی کی کیا ضرورت ہے، یہ کیا تماشا ہے تماشا جی، پاکستان میں ایسے ہوتا ہے۔ نواز شریف صاحب کی بھی گارنٹی دی گئی تھی مشرف صاحب کو، بینظیر بھٹو صاحب کی بھی دی گئی تھی، عمران خان صاحب کی گارنٹی بھی دینی پڑے گی، وی لائک اٹ اور ناٹ، دیٹس ہاؤ دا پاکستان رنس۔ اب دیکھتے ہیں کوئی گرنٹر سامنے آتا ہے یا نہیں آتا، کیونکہ مطلب ہے ان چیزوں کو طے کیے بغیر شاید اسٹیبلشمنٹ خان صاحب کو اس طرح رہا نہیں کرے گی۔ دیکھتے ہیں کہ گرنٹر ملتا ہے یا نہیں ملتا۔